बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। हम तीनों बहन भाई वकील साहब के सामने बैठे थे। इस वक्त मेरे बड़े भाई वालिद के इंतकाल की वजह से सदमे की हालत में थे, क्योंकि बड़े भाई को वालिद से बहुत मोहब्बत थी। मेरे वालिद बिल्कुल ठीक ठाक थे। रात को अचानक से इनके सीने में दर्द उठा और आनन फानन ही वो दूसरे जहां को कूच कर गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह अचानक हमारे वालिद हमें छोड़ जाएंगे। हम तीन बहन भाई थे, दो भाई और एक बहन। इस वक्त वकील साहब के सामने बैठे थे। वकील साहब ने कहा कि हमारे वालिद ने हमारे लिए एक वसीयत छोड़ी है। माली एतबार से मेरे वालिद का शुमार अमीर तरीन लोगों में होता था, इसलिए हमारे पास भी पैसों की कोई कमी न थी। बहन भी अच्छे घर ब्याही गई थी, वहाँ पर भी दौलत की रेल पेल थी। वकील साहब के सामने भाइयों के साथ बहन भी ने भी बैठना था। वकील साहब ने जब वालिद की वसीयत सुनाई तो मेरे बहन भाई दोनों ही इश्ताल में आए थे। गुस्सा तो मेरी बहन को भी आने लगा। बड़ा भाई जो कुछ देर पहले सदमे की हालत में था, अब्बा जान की वसीयत सुनकर कहने लगा, हमारा बाप क्या गया था, ये कैसी वसीयत की है इन्होंने। मैं इस वसीयत को नहीं मानता। मैं तो अपने बड़े भाई का बदलता रूप देखकर हैरान और परेशान था। अभी कुछ देर पहले तो ये कह रहे थे कि मुझे अपने वालिद से बेतहाशा मोहब्बत है, इसलिए इनका कुरान पाक और जाय नमाज मैं अपने पास रखूँगा और इसी जाय नमाज पर मैं भी इबादत करूँगा। कलाम पाक भी रोज़ पढ़ूँगा ताकि मेरे वालिद को इसाले सवाब मिल सके। यही असल कीमती असासा है और मैं अपने वालिद का ये असासा मरते दम तक अपने पास रखूँगा। ये सुनकर मुझे अपने भाई पर रश्क हुआ था, लेकिन वकील साहब की वसीयत सुनने के बाद जो रवैया मेरे भाई ने अपनाया था, मैं देखकर जितना भी हैरान होता इतना कम था। अरे भाई के रवैये को तो मैं समझ नहीं पाया था कि मेरा बहनोई लहजे में कहने लगा कि बूढ़े ने मरने से पहले अपनी औलाद का भी नहीं सोचा। अरे ऐसा शरीयत में नहीं होता। मेरी बहन भी इस वक्त गुस्से की हालत में बैठी थी। इसने भी अपने शौहर की एक बार नहीं मना किया था कि वो किस तरह के लहजे में वालिद साहब के बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा कि अनवर भाई, आपका हक नहीं बेच बनता कि आप इस बारे में बात करें, क्योंकि ये हम बहन भाइयों का अपना मामला है और अब्बा जान जो भी वसीयत लिखवा कर गए हैं, इंशाल्लाह हम तीनों बहन भाई इसी वसीयत के मुताबिक चलेंगे। मेरा ये कहना था कि मेरे भाई फारूक ने मुझे चुप करवा दिया। कहने लगे, तुम चुप रहो, तुम्हें अभी इन बातों को समझ नहीं है। इन्होंने वो वसीयत वकील साहब ने हाथ से पकड़ी और कई टुकड़ों में तकसीम करके अपने पैरों में फेंक कर रौंद डाली। कहने लगे कि मेरा बाप शायद बुढ़ापे की वजह से अपनी अकल खो बैठा था, इसलिए अब मुझे इसकी वसीयत कतई मंजूर नहीं है। माली हालात से हम तीनों बहन भाई ठीक ठाक थे, इसलिए मेरे वालिद ने वसीयत में ये बात साफ लिखवाई थी कि एक जामे मस्जिद इनकी जायदाद को बेच कर बनाई जाए और बाकी पैसा यतीमों और बेवा औरतों को तकसीम किया जाए। वालिद की जायदाद का बस एक हिस्सा इनके औलाद में तकसीम किया जाए, जिसमें से इनकी दुकानें भी शामिल थीं, और इसका किराया भी इनकी औलाद को दिया जाए। लेकिन मेरे बड़े भाई को अब्बा की ये वसीयत बिल्कुल गलत लग रही थी। मैंने कहा, भाई जान, हमारे पास पैसे की कोई ख़ास कमी तो नहीं है, फिर आपको वालिद साहब की वसीयत मानने का क्या मसला है। मेरा ये कहना था कि मेरे भाई कहने लगे कि तुम छोटे हो, तुम्हें अभी इन बातों का इल्म नहीं है। जामे मस्जिद बनाना मेरे बाप का ख्वाब था। लेकिन बड़े भाई कहने लगे कि शहर भर में कोई 1000 मस्जिदें तामीर हैं, एक नई मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत है। भाई की ये बात सुनकर बहनोई भी खड़ा हो गया। कहने लगा कि फारूक, तुम बिल्कुल ठीक रह रहे हो। अरे इन यतीमों और बेवा औरतों को ये चैरिटी वाले और यतीम खाने वाले देते ही क्या हैं, कुछ भी नहीं, एक ठेला तक नहीं देते। बराए नाम चंद ख़ास लोगों को कुछ रकम दी और बाकी सब अपनी जेब में डाला जाता है, इसलिए हम अपना पैसा कभी भी इनके हाथ में नहीं देंगे। बाप की जायदाद पर सिर्फ औलाद का हक है, इसलिए सारी जायदाद सिर्फ तुम तीनों के पास ही होनी चाहिए। बहनोई की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, हालांकि वो खुद भी बहुत अमीर तरीन शख्स था। मेरी बहन ब्याह कर आलीशान घराने में गई थी, लेकिन पैसों की इस लालच ने शायद भाई और बहनोई को अंधा कर दिया था। वकील साहब ने कहा कि मैंने आपको आपको आपके वालिद का पैगाम पहुंचा दिया है। मैं बुरी बरिलज़मा हो चुका हूँ, बाकी आप जाने और आपका काम। ये कह के वकील जा चुका था। मेरे बड़े भाई ने कहा कि चूँकि वालिद के मरने के बाद मैं इस घर का बड़ा हूँ, इसलिए बाकी के फ़ैसले मैं ख़ुद करूँगा। हमारे वालिद ने हमें हमेशा बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाया था, इसलिए मैंने बड़े भाई के साथ बहस नहीं की थी, क्योंकि मैं जानता था कि वो अपनी ही मर्ज़ी करेंगे। चंद दिन ताज़ियत करने के गुजरने के बाद बड़े भाई जाकर मेरे वालिद के बैंक अकाउंट से सारी रकम निकलवा कर ले आए थे, जो कि काफ़ी
کافی زیادہ تھی اور انہیں تینوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ میری والدہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھی۔ میری بہن اور بھائی بہت خوش تھے، ان کی آنکھیں تو جیسے چمک گئی تھی، لیکن میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے بھائی سے کہا کہ میری بات سنیں، آپ لوگوں نے والد کو بات کو اہمیت دینے کے بجائے اپنی جیبیں بھرنے کو اہمیت دی ہے، لیکن میں اپنے حصے کے پیسوں سے اپنے باپ کا خواب ضرور پورا کروں گا اور ایک جامع مسجد تعمیر کرواؤں گا تاکہ میرے والد کی روح خوش ہو جائے۔ میری یہ بات سن کر میرا بڑا بھائی کہنے لگا، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو۔ ارے لڑکے، ہوش کے ناخن لو، تم پر ویسے بھی کیس چل رہا ہے، اپنے کیس پر پیسے لگاؤ اور خود کو اس کیس سے آزاد کرواؤ۔ میں جس کے ساتھ کاروبار کرتا تھا وہاں کچھ ایسے پیچیدہ مسئلے پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے مجھ پر غبن کا جھوٹا الزام تھا۔ میں نے خود کو اس مقدمے سے آزاد نہیں کروایا تو تمہیں جیل ہو سکتی ہے، اور میری بات کان کھول کے سن لو، اگر تم جیل میں چلے گئے تو میں تمہارے بیوی بچوں کو بالکل بھی نہیں پوچھوں گا، اس لیے تم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ میں ایک روٹی بھی تمہارے بیوی بچوں کو تمہارے پیچھے سے دوں گا، بے شک وہ بھوکے مر جائیں۔ اپنے بھائی کی بے حسی دیکھ کر میں یکدم چپ سا ہو گیا تھا، منہ میں الفاظ بہت تھے لیکن میں نے اپنے بڑے بھائی سے کچھ نہیں کہا۔ میرا بڑا بھائی یہ پوچھنے لگا کہ جو دکانیں ہیں اس کا کتنا کرایہ آتا ہے۔ وکیل نے پوری تفصیل بتائی تھی۔ 3 دکانیں ہیں اور تینوں کا کرایہ اتنا آتا ہے۔ میرا بھائی کہنے لگا، بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ایسا کرو کہ یہ تینوں دکانوں کی قیمت لگواؤ۔ اور وہ دکانیں میرے والد کی یادگار تھیں، وہیں سے انہوں نے کاروباری سلسلہ شروع کیا تھا، اس لیے ان سے میری جذباتی وابستگی بڑھ گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ اس کی جتنی بھی قیمت لگتی ہے وہ میں ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں یہ دکانیں بکنے نہیں دوں گا، اسے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرا بھائی مجھے غصے سے دیکھنے لگا، نہ جانے اسے کیا مسئلہ تھا، وہ کیوں یہ دکانیں بیچنا چاہتا تھا جو کہ ہمارے باپ کی نشانی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھنا، کہنے لگا، تم ان دکانوں کو کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ان دکانوں سے میرے والد کی یادیں جڑی ہیں اور میں ان یادوں کا سودا نہیں کرنا چاہتا، مجھے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنی ہے۔ میری بات سن کے میرے بھائی مسکرا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ شاید تمہارا دماغ واقعی ہی پھر گیا ہے، تم بے وصول ہی ان دکانوں پر اپنا پیسہ برباد کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، میرا پیسہ ہے، میں اس کا جو چاہے کروں۔ میری بات سن کر میرا بھائی کہنے لگا، ٹھیک ہے، جو چاہے کرو، میری طرف سے چاہے اپنے پیسوں کو آگ لگا دو، مجھے کیا لگے، لیکن اگر تو یہ دکانیں خریدنا چاہتے ہو تو میں تم سے اس کی قیمت مارکیٹ قیمت کے سے 5 گنا زیادہ لوں گا۔ مجھے اپنی بھائی کی بات پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آخر وہ مجھ سے مارکیٹ کی قیمت سے 5 گنا زیادہ کیوں لینا چاہتے ہیں، انہیں تو چاہیے تھا کہ میرے ساتھ کچھ رعایت کرتے۔ فاروق بھائی کو شاید یہ لگا کہ یہ سن کر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، لیکن میں نے سب کے سامنے اس بات کی حامی بھر لی کہ میں یہ دکانوں کی قیمت آپ کو 5 گنا زیادہ دینے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر فاروق بھائی طن سے مسکرائے تھے، ان کو تو لگتا تھا کہ شاید میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، یہ گھاٹے کا سودا ہے، مگر مجھے پیسوں سے زیادہ اپنے باپ کی وصیت اور ان کی یادوں سے محبت تھی۔ اگلے روز تک میں نے ان دکانوں کی 5 گنا زیادہ رقم اپنے بھائی کو ادا کی، جو کہ میری بہن اور بھائی دونوں نے آپس میں بانٹ لی تھی۔ میں تو ابھی تک گویا خواب کی کیفیت میں تھا کہ کیسے یہ دونوں اس قدر بدل سکتے تھے۔ کیا یہ لوگ شروع سے ہی والد صاحب سے پیسوں کی خاطر محبت کرتے تھے؟ پیسوں کی خاطر وہ اپنے باپ کی وصیت تک کو بھول گئے، اور اب ان کی دولت کی خاطر ان کی وصیت کے مطابق اگر میں یتیموں کو یہ دولت دینا چاہتا ہوں تو ان لوگوں نے مجھ سے بھی ہر رشتہ توڑ دیا ہے۔ بہرحال چند روز بعد تمام تر کاغذی معاملات طے ہونے کے بعد وہ تینوں دکانیں میرے نام ہو چکی تھی۔ میں وکیل صاحب کے ساتھ ان دکانوں کی جانب گیا، چونکہ میں وہاں پر آج پہلی مرتبہ ہی جا رہا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ وکیل صاحب ان دکانوں سے میرا تعارف کروا دیں تاکہ اس کے بعد وہ کرایہ انہوں نے مجھے ہی دینا ہے۔ وہ دکانیں کافی بڑی تھی، تینوں دکانوں میں کام کرنے والے سبھی لوگ بڑے ہی با اخلاق اور اچھے تھے۔ سب سے پہلے ہم پہلی دکان پر گئے اور وکیل صاحب نے اس دکاندار کو میرے بارے میں بتایا۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے جناب، آج کے بعد میں ان دکانوں کا کرایہ آپ کو دے دیا کروں گا۔
انہیں گہری سانس خارج کر کے کہا کہ تم یہ کرایہ ہو سکے تو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو دے دیا کرنا۔ میں باقی دکانداروں کو بھی یہی کہوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دکانوں کا کرایہ میں یتیموں اور بے سہارا بچوں پر خرچ کروں۔ میری بات سن کر نہ جانے اس شخص کو کیا ہوا کہ وہ مجھے بہت سرتا پیر دیکھنے لگا۔ پھر وہ شخص چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ان دکانوں کا کرایہ 5 گنا بڑھا کر دے دوں گا۔ 5 گنا بڑھا کر لینے کی بات سنی تو میں سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں میرے بھائی کی بات گونجی تھی۔ میرے بھائی نے تو مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھ سے دکانوں کی قیمت 5 گنا زیادہ لے گا۔ میں سوچ میں گم ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ دکاندار مجھ سے تو کچھ نہ بولا، البتہ وکیل صاحب سے کہنے لگا کہ یہ شخص رونے کیوں لگا ہے، کیا میری بات اسے بری لگی ہے؟ تو وکیل صاحب کہنے لگے کہ نہیں، دراصل دکانوں کی انہیں 5 گنا زیادہ قیمت دینا پڑی ہے، کیونکہ ان کے بھائی یہی چاہتے تھے کہ یہ دکانیں بیچی جائیں، مگر چونکہ یہ دکانیں ان کے باپ کی نشانی تھی اس لیے وہ انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر وہ دکاندار بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا کہ آپ فکر مت کریں، آپ بڑے ہی نیک دل کے مالک ہیں، خدا آپ کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ دراصل پچھلے 7-8 سالوں سے دکانوں کا وہی کرایہ چلتا آ رہا ہے۔ آپ کے والد صاحب بھی بڑے ہی نیک اور اعلیٰ ظرف انسان تھے، انہوں نے تو ہم سے کبھی کرایہ مانگا ہی تک ہی نہیں تھا، بلکہ ہم خود ہی کرایا کرتے تھے۔ آج تک کرایہ بڑھانے کی انہوں نے ڈیمانڈ نہ کی، اس لیے چونکہ اب آپ ایک کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ کرایہ آج کے وقت کے مطابق 5 گنا زیادہ کر کے دیا کروں گا۔ یہ سن کر میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور پھر دوسری دکان پر چلا گیا۔ اس کے سامنے بھی یہی مدعا رکھا کہ میں ان دکانوں کا کرایہ غریبوں اور یتیموں میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ در حقیقت میں نے پچھلے 3 سال سے اس دکان کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا، جس وجہ سے یہ تھی کہ میں خود بھی ایک غریب اور یتیم شخص تھا۔ آپ کے والد صاحب نے مجھے یہاں پر مفت میں کاروبار لگا کے دیا تھا اور آج ماشاءاللہ سے میں اتنی بڑی دکان میں اس میں رکھی قیمتی سامان کا اکیلا وارث ہوں۔ آپ کے والد صاحب کو کہا تھا کہ میں آپ کو اس دکان کا کرایہ واپس کر دیتا ہوں، مگر آپ کے والد صاحب نے اپنی حیات میں کہا کہ نہیں، تم وہ کرایہ ضرورت مند لوگوں پر خرچ کر دیا کرنا۔ اب چونکہ آپ نے نیک عمل کرنا ہے تو میں آپ کو نہ صرف پچھلے سالوں کا بقایا کرایہ دوں گا بلکہ اس ماہ کا کرایہ بھی 5 گنا زیادہ دوں گا، کیونکہ یہ یتیموں کا حق ہے ہوگا۔ میں بہت حیران تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی دنیا میں اتنے اچھے لوگ بھی موجود تھے؟ اپنے بہن اور بھائی کا ضرور دیکھ کر تو مجھے لگا تھا جیسے ساری دنیا ہی ایسی ہے، مگر نہیں، یہاں تو مجھ سے بھی بہت اچھے لوگ موجود تھے۔ تیسرے شخص کی دکان پر گیا تو اس نے بھی مجھے مایوس نہیں لوٹایا تھا، کہنے لگا کہ میں رمضان میں ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں، اس مرتبہ بھی دوں گا، آپ میرے پاس چلے آنا، میں آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے دوں گا۔ یہ تمام تر باتیں سننے کے بعد میں نے سب کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر چلا آیا۔ میں نے ابھی گھر میں قدم ہی رکھا تھا کہ تبھی مجھے میری بیوی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں تو جیسے اپنے خیالوں کی دنیا سے نکلا تھا اور بھاگ کر گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں قدم رکھا تو جو منظر دیکھ کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ میرا 17 سالہ بچہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر چکا تھا۔ وہ کیسے گرا تھا یہ سب تو میں اس وقت پوچھنے کی حالت میں نہیں تھا، کیونکہ میرے بچے کی دماغ پر چوٹ لگی تھی اور اس کے ناک اور کانوں سے بے تحاشا خون جاری ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، اس کی خون کو روکوں یا بہنے دوں، کیونکہ نہ ہو کہ اس کے دماغ کی کوئی نس لیک ہو چکی تھی۔ اگر اس خون کو روکا جاتا تو اس کے دماغ میں خون چلا جاتا اور اس کے لیے مزید خطرہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور ہم دونوں میاں بیوی فوراً ہسپتال پہنچے۔ یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا مگر ذہنی معذور تھا۔ بچپن میں جب یہ 1 سال کا تھا تو بیڈ سے بہت برے طریقے سے گرا تھا، اس وقت بھی اس کے ناک اور منہ سے یوں ہی خون آیا تھا، جس کے بعد جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس کی ذہنی کیفیت بالکل بچکانہ ہوئی ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس کی یہی حالت ہو چکی تھی، مجھے تو جیسے سب کچھ بھول چکا تھا، اپنے بچے کو ڈاکٹر کے ساتھ اندر بھیج چکا تھا۔ میری بیوی بہت رو رہی تھی اور اپنے رب کے حضور دعا کر رہا تھا کہ میرا بچہ بچ جائے، بھلے ہی وہ نارمل نہ تھا مگر میرے لیے دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر عزیز تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو کہنے لگے کہ آپ کا بچہ کومے کی کیفیت میں جا چکا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ بچ پائے گا، بس آپ لوگ دعا کریں، اب دعا ہی ہے جو آپ کے بچوں کو بچا سکتی ہے۔ تو جیسی زندگی اور موت کی سولی پر لٹک چکا تھا۔ میرا بچہ کئی مشینوں اور نلکیوں کے بیچ پڑا تھا، اس کے دماغ کا خون آنا تو بند ہو چکا تھا مگر اسے ہوش نہیں آئی تھی۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے، میرا بچہ یوں ہی ہسپتال میں بے سد پڑا تھا۔
3 ہفتوں بعد جب میں نے اس کے سرہانے بیٹھا اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر رہا تھا تو اٹھتے ہی اس نے بالکل عام لوگوں جیسے بات کی، تو جیسے میں تو ایک پل کو مبہوت سارا ہو چکا تھا۔ اس کے الفاظ میں ذرا بھی لغزش نہیں تھی۔ وہ جو پہلے اٹک اٹک کر اور بچوں کی طرح باتیں کرتا تھا اب ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے جب میرے بچے کو بالکل تندرست دیکھا تو وہ بھی حیران ہوئے، بغیر نہیں رہ سکے تھے، کہنے لگے کہ یہ تو معجزہ ہو گیا ہے۔ فوراً میرے بچے کے تمام تر ٹیسٹ کیے گئے اور کہا جانے لگا کہ آپ کے بچے کے دماغ پر گہری چوٹ کی وجہ سے تمام تر خرابی درست ہو چکی ہے، یہ بالکل صحت یاب ہو چکا ہے، بس کچھ کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹروں کو شکریہ ادا کرنے لگا، مگر ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یقیناً یہ آپ کی کوئی نیکی ہے یا آپ کے ساتھ بھی خیر ہے جس کی بنا پر خدا نے آپ کے بچے کو بالکل تندرست کر دیا۔ میرے ذہن میں بے ساختہ ایک بات آئی تھی کہ صدقہ دینا تو بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے تو ابھی صرف صدقہ دینے کی نیت کی ہے اور میری نیت کے بدلے ہی میرے رب نے میرے بچے کو بیماری سے صحت عطا فرما دی تھی۔ اسی پل میں گیا اور اپنے پاس موجود رقم سے میں نے یتیم خانے میں ایک معقول رقم جمع کروائی۔ میری بہن بھائی اور بہنوئی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ہر ماہ مجھے وہ کرایہ ملنے لگا اور میں جا کر یتیم خانے میں دینے لگا۔ ایک مرتبہ بہنوئی اور فاروق بھائی نے مجھے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر میرا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ ابھی تک تمہارا بچپنا ختم نہیں ہوا، پاگل لڑکے، کب تک چیریٹی والوں کو یہ سب کچھ دیتے رہو گے؟ اس پل میرا بہنوئی بولا کہ یہ چیریٹی والے تو اپنی جیب بھرتے ہیں، یہ اپنے پاس موجود یتیموں کو کہاں کچھ دیتے ہیں، ان چیریٹی فاؤنڈیشن والوں کے تو ہاتھ پاؤں کاٹ کر سڑک پر بٹھا کر بھیک منگوانی چاہیے۔ میں نے بہنوئی کی بات سنی تو بول اٹھا کہ اگر ہر ایک کی سوچ آپ ہی کی طرح ہوتی تو آج یہاں پر چیریٹی کے بجا سینٹر نہ بنے ہوتے، بلکہ ہر کوئی اپنی ہی جیبیں بھر رہا ہوتا۔ یتیم خانے سے نکل کر کامیاب ہونے والے بچے کب کے کچرے کے ڈھیروں پر ہی مرے ہوئے ملتے۔ میری بات پر میرا بہنوئی بھپڑ چکا تھا، یہاں تک کہ مجھے مارنے کو بھی آیا، مگر میں وہاں سے جا چکا تھا۔ میرے بڑے بھائی اور میرا گھر آمنے سامنے ہی تھا۔ ایک روز جب میں کام سے واپس آیا تو مجھے گھر کے باہر پولیس کھڑی نظر آئی۔ پولیس کو دیکھا تو میں حیران ہو چکا تھا، کیونکہ وہ پولیس میرے بھائی کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے جب جا کر پوچھا تو پتہ چلا وہ میرے بھائی کو ڈھونڈنے آئی تھی، جبکہ میرے بھائی تو موقع پر ہی وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ میرا بھائی کسٹم کلیئرنس کا کام کرتا تھا اور انہوں نے اس معاملے میں غیر قانونی کام کیا تھا، جس کا پتہ اب سینئر کو چلا اور یوں ان کے خلاف اچھا خاصا مقدمہ بن چکا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی جو غبن کی وجہ سے مقدمہ مجھ پر بنایا گیا تھا وہ حکومت کی طرف سے عام معافی نامے سے مجھے معاف کر دیا گیا اور اس میں بھی اس مقدمے سے بری الزامہ ہو چکا تھا۔ مجھے تو حیرانگی تھی یہ سب کیسے خدا کا کرم مجھ پر ہوا ہے۔ میرے بڑے بھائی فاروق کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی، اس کی بیوی بچے بری کیفیت میں آ چکے تھے، میرے بھائی کی تمام تر پراپرٹی کو بھی ضبط کر لیا گیا تھا۔ مجھے خود پر آنے والا وقت یاد آنے لگا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں جیل چلا گیا تو وہ میری بیوی بچوں کو ایک نوالہ تک نہیں دے گا، مگر میں اس جیسا نہیں تھا۔ ہر مہینے میں راشن اپنی بھابھی کے گھر ڈلوا دیا کرتا، معقول رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا کرتا تاکہ ان کے اور بچوں کے خرچے پورے ہو سکیں۔ وہیں میرا بہنوئی جو کہ بڑا ہی عیاش پسند اور شراب نوشی کا کیا کرتا تھا، ایک روز نئے سال کی پارٹی پر اپنے دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے دوست نے اس کی جانب ایک شراب کا گلاس بڑھایا، اس نے گلاس پکڑنا چاہا مگر اس کا ہاتھ تو گویا ساکت ہو چکا تھا، صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ پورا وجود سن ہونے لگا اور وہیں پر گر گیا۔ فوراً اسے اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے پیر پر انتہائی زہریلا کیڑا کاٹ کر جا چکا ہے، جس کی وجہ سے زہر پورے جسم میں پھیل چکا رہا ہے۔ اگر جلدی ان کے دائیں پیر کو نہ کاٹا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جو میرے بہنوئی کا پہلے پیر کٹا اور پھر پوری ٹانگ کٹ گئی، وہ معذور ہو چکا تھا اور مجھے تو بس اپنے بہنوئی کی ایک ہی بات گونجتی ہوئی سنائی دیتی لگی تھی کہ چیریٹی والوں کے تو ہاتھ پیر ہی کاٹ دینے چاہیے۔ در حقیقت جو کچھ میرے بھائی اور بہنوئی نے دوسروں کے لیے بولا تھا وہ خود ہی اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے، شاید یہی ان کا انجام تھا۔ وہی رمضان آتے ہی میں اپنے تیسرے دکاندار کے پاس گیا تو اس نے مجھے پیسوں سے بھرا بیگ دیا۔ اس قدر پیسے تو ایک شخص کی زکوٰۃ نہیں بنتی تھی، مگر اس شخص نے کہا کہ یہ میرے نہیں بلکہ میرے رشتہ داروں کی بھی زکوٰۃ ہے، جو کہ میں امانت کے طور پر آپ کے پاس لایا ہوں کہ آپ اسے مستحق تک پہنچا دیں گے۔ میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور وہ تمام رقم لے کر ایک ٹرسٹ میں چلا آیا، جہاں پر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یتیم خانہ یتیم بچوں کے لیے پرائمری تک اسکول اور ایک مسجد بنوانا چاہتے ہیں۔ میں نے فوراً ان تمام کاموں کے لیے پیسے نکال کر چیک ان کو تھما دیا۔ وہ حیران تھے کہ بھلا ایک ہی شخص اتنا
زیادہ مال یتیموں کے نام کیسے کر سکتا ہے؟ مگر میں نے انہیں یہی کہا کہ میرے بابا کے حق میں دعا کر دیجیے گا، خدا تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات مزید بلند فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔